बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले नवंबर का आज जुम्मा, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। आज के दिन की अहम खबरें पहले आपके सामने रखो। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ़द की अडियाला में अहम मुलाकात हुई, 1 घंटा मुलाकात। ये किससे थी, कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये क्या ट्रायल रन था या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अमरीका से अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि खान की जो मुलाकातों का सिलसिला है अडियाला जेल में, और इसके साथ साथ इमरान खान की जो तमाम सहूलियात थी वो वापस करने के साथ किताबें भी वापस कर दी गई, और ख़ान के जो आज बड़े अहम केसेस थे उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ, उसमें कौन कौन से केसेस थे और क्या हुआ। उसके साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम केस को सुनने का एक नया फटा पड़ चुका है। पंजाब में नज़रबंदी का जो कानून है वो भी आज जज ने ख़त्म किया। सेनेट की कमेटी ने 17 से 25 जजेस की आज मंजूरी दे दी है। मंसूर शाह की जया अफरीदी की ताकत को रोकने की पूरी कोशिश है। और डी चौक एहतजाज में केपी के जो गिरफ्तार सरकारी एहलकार थे उनका आज अली मीन गंडापुर ने बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल किया, जवाब दिया। और 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता की रिहाई का मामला। मरीम नवाज़ की हुकूमत IMF के साथ बहुत बड़ा हमला कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई, 3 महीने क्या क्या होता रहा। और सहाफ़ियों की भी आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। बाजोड़ में आज क्या मामला हुआ मुबारक ज़ेब का और अनवर ज़ेब का। और इसके अलावा जो इस वक्त अदलिया के महाज पर जो ख़बरें हैं केसेस के हवाले से भी, वो भी मैं आप सारी तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले अडियाला जेल में जो अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। अब सफारत खाने की तरफ से और हुकूमती चैनल्स की तरफ से ये दावा है कि ये जो 3 लोग थे ये फ़ॉरेन एक्ट में कुछ अमरीकी गिरफ्तार हैं उनसे मुलाकात के लिए गए थे। 1 घंटे की मुलाकात थी। मैंने 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से अडियाला जेल कवर करने वाले सबसे चेक करवाई कि अडियाला जेल में कौन कौन से अमरीकी मुलजमान इस वक्त मौजूद हैं। फ़ॉरेन एक्ट तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग पर लगता है, या इस तरह के मामलात पे जो ज़र मुबादला बाहर लेके जाना हो या कुछ तजारत की इस तरह की गड़बड़ हो उसमें लगता है। या मुख्तसर अल्फाज में आप कह लें कि अडियाला के जो रिकॉर्ड में इस वक्त अमरीकी मौजूद नहीं है। अब पता नहीं क्यों खुफिया रखेंगे, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि एलेक्स प्लिडो नामी एक अमरीकी मौजूद है। उसके साथ 2 पाकिस्तानी निजात आबिद मलिक और सदीका सईद, ये 2 नाम उसमें मौजूद थे कच्चे कागज़ों में। अब उनसे क्या ये मिलने के, उन मिलने वाले भी 2 पाकिस्तानी, एक गोरा माइक मर्फी भी उसमें शामिल था। अमरीकी सफारत खाने में जो लोग थे उसमें एक इरफान जान और एक राहील जावेद साहब थे। अब अडियाला के कवर करने वाले सहाफ़ी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। जो मालूमात मेरे पास पहुँची हैं वो यही कह रहे थे कि ये मुलाकात एक बहाना नज़र आ रहा है, एक ट्रायल रन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी तफसीलात नहीं आने दे रहे थे। अब इमरान खान तक क्या इनकी रसाई करवाएगी, क्या मुलाकात के लिए खान राज़ी होगा, ये सारे मामला जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने अभी अमेरिका से दावा किया है कि कांग्रेस के लोग उसे बाकायदा फ़ोन करके कंफर्म करें कि डोनाल्ड ब्लूम को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम होगी, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि अमरीकी सफारत खाना अभी तक बाइडन हुकूमत की पॉलिसी पर है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता वो इस तरह की मेरे ख्याल में कोशिश खुद से करेंगे नहीं। इसलिए इस मुलाकात को मैं उस तनाज़र में नहीं देख रहा, लेकिन ट्रायल रन ज़रूर हो सकता है। इलेक्शन के नताइज के बाद अलबत्ता ये और उसमें भी देखें ये बराह रास्त खुद सामने नहीं आएंगे कभी भी, ये अरब दुनिया से ही लोगों को सामने लाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ का मामला था। लेकिन पाकिस्तान की कौम को इस पर ज़्यादा नज़र नहीं रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, इमरान खान की फैमिली ने, अलीमा खान ने, सब लोगों ने इस बात पर मुत्तफ़िक, अभी सजाद बरकी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की तरफ ना देखें। इलेक्शन बिलाशुबा इंतहाई अहम है, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान की कौम को अपने हालात के मुताबिक खुद फैसला करना होगा। सलमान अकरम राजा ने जो आज बयान दिया वो भी इसी तनाज़र में था कि 3 नवंबर बिलाशुबा 5 नवंबर जो पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा अहम दिन है। अमरीकी इलेक्शन इंतहाई अहम है, वहाँ कम्यूनिटी का बड़ा अहम किरदार भी है, पाकिस्तान की आवाम का भी है। लेकिन हमें उस इलेक्शन के रिज़ल्ट के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए, हमें बल्कि इस मौके से फ़ायदा उठा के तहरीक शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी होगा उसका इंटरनेशनल प्रेशर तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का दबाव सबसे बड़ा दबाव है, ये सब जानते हैं। खान के मामलात जो अदालतों में हैं वो जजेज़ आवाम के रिस्पॉन्स को देख के इसका फ़ैसला करते हैं, ये बात याद रखें। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम को इस पर मेहनत करनी होगी, तहरीक इंसाफ की क़यादत को मेहनत करनी होगी। आज बाबर वान और सलमान अकरम राजा इमरान खान से मिले हैं सुबह, और ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी जो अब 4 नवंबर तक मुलतवी हुई है। बुशरा बीबी की उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो सर्टिफिकेट था उनका गैर हाज़िरी का। और ख़ान की जो जेल में आपको पता है मामलात ख़राब किए गए थे सहूलियात के, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त इस हिसाब से है कि देखें, एक तो इमरान खान की सियासी गुफ्तगू तक एहतजाज के मामले की कोई खबर ना आए, कोई हुक्म ना आ सके, पाबंदी से लगवाएगी। सरताज गुल असद कैसर उमर यूब जो गए स्पीकर का, हालांकि उस पर हुक्म मौजूद है अडियाला जेल का, फिर भी उन्हें मुलाकात नहीं करने दी कि हलफनामा लिखें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उमर यूब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर खुफिया इदारों के सरबराह भी ये लिख कर दे दें कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो हम भी लिख के देते हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज कौमी असम्बली में स्पीकर को बल्कि कहा गया कि ये ऐवान आप बंद कर दें, ताला लगाएं यहाँ पे, ये तो वैसे ही आपने फॉर्म 47 का बनाया हुआ है, इसका तकद्दुस को तो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जूते की नोक पर रखता है।
آج عمران خان کے معاملے پر جو سہولیات تھیں، اب دیکھیں یہ جان بوجھ کر رہے تھے. اب موسم بدل رہا ہے، سردی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں رات کے وقت. بہت سارے آپ کو پتہ ہے وہ انسولیشن کا سسٹم تو نہیں ہے. خان کو سردیوں میں موٹے کپڑے بھی چاہیے تھے، وہ آج ملے ہیں. کچھ گرم چادریں، کچھ شالیں وغیرہ بھی انہوں نے دی ہیں. اور سب سے بڑھ کر عمران خان نے کتابیں مانگی تھی اور بار بار مانگی، یہ نہیں دے رہے تھے. آج انہوں نے 12 کتابیں بھی ڈیلیور کی ہیں. اور عمران خان کے جو مقدمے کی سماعت تھی اس میں دیکھیں سردار اعجاز اسحاق نے بڑے اہم ریمارکس دی. وہ فیصلہ بھی ان کا ابھی سامنے آیا تفصیل سے کہ سیاسی بات چیت پر پابندی کی کوشش ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی قیدی کو کھانا نہ دیں کہ وہ کوئی طاقتور ہو کے حملہ نہ کر دے. اب قومی سلامتی کے بارے میں آپ نے خدشات اور اس طرح کی کوئی واردات کرنی ہے تو اس میں آزادی اظہار رائے کو آپ قید نہیں کر سکتے، اس کا قدغن نہیں لگا سکتے. آپ ریاستی مقاصد، اب یہ ذرا غور سے، ریاستی مقاصد پہ جو پابندیاں لگائیں وہ نرم پابندیاں ہونی چاہیے، مناسب پابندیاں، ورنہ پھر ہم انٹرفیئرنس کریں گے. تو یہ عدلیہ کی طرف سے ماحول بن رہا ہے اس طرح کا. اب توشہ خانہ کا جو کیس تھا وہ جسٹس شمس محمود مرزا، اچھا یہ نااہلی کا کیس تھا، سوری، عمران خان کی جو الیکشن میں انہوں نے نااہلی کی تھی الیکشن کمیشن نے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. اس میں 120 دن کے بعد چونکہ الیکشن کمیشن نے استغاثہ کیا تھا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بھی چیلنج ہوا ہے اور یہ نااہلی کا بھی. تو اگر یہ نااہلی ریٹرن ہوتی ہے تو خان صاحب الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے دوبارہ. تھانہ آرا بازار میں جی ایچ کیو کا جو حملہ تھا وہ بھی جسٹس امجد علی شاہ سن رہے ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی ہے. اس میں فرد جرم 8 نومبر کو انہوں نے تاریخ رکھی ہوئی ہے اور یہ الیکشن کے بعد ہے امریکی، یہ یاد رکھیے گا. جی ایچ کیو کا حملے کا کیس بڑا اہم کیس ہے اور یہاں انسداد دہشت گردی پشاور کی طرح امید ہے کہ اس کیس کو جج اڑا دیں گے. لیکن کیا جج امجد علی شاہ جو ماضی کے ججز ہیں سرگودہ پنڈی کے، ان کی طرح کا یہ دباؤ برداشت کریں گے؟ پشاور کے سامنے ایک مثال بنے گا ہی نہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، دیکھنا ہوگا اسے. انتظار پنجوتا فوکل پرسن ہے خان کے، ان کی بھی اٹارنی جنرل نے آج یقین دہانی کرائی کہ 24 گھنٹے کے اندر انتظار پنجوتا کی واپسی ہوگی. اس کے علاوہ جسٹس سمن رفت صاحبہ کے پاس جو نعیم پنجوتا کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم ہے کہ اب نعیم پنجوتا کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا جب تک عدالت حکم نہیں دے گی. تو ایسے عدالتوں کو سامنے آنا ہوگا. اعظم سواتی کے کیس میں بھی آج انہیں پیش کیا گیا. نیچے جو عدالتیں تھی جوڈیشل میجسٹریٹ نے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں انہیں بھیج دیا کہ جی انہوں نے احتجاج جو ڈی چوک تھا اس میں انہوں نے مالی معاونت کی تھی، پیسے دیے تھے. سمن رفت صاحبہ کے پاس جو کیس ہے وہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اڈیالہ جیل میں جو ڈی چوک کے احتجاج میں جو 76 کارکن تھے وہ بھی آج رہا ہو گئے پنڈی سے. اور جو علی امین گنڈا پور نے ابھی جو رہا ہو کے سرکاری اہلکار کے پی کی حکومت میں آئے، ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، بڑا شاندار استقبال اور انعامات دیے گئے. احتجاج کے دوران جو ملازمین تھے انہیں ایک ہفتے کی چھٹی، 10,000 روپیہ اور ایک انہیں درجہ پروموشن ملی ہے، ترقی ملی ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کے اعزاز میں پھولوں کی پتیاں اور جس طرح کیا گیا، یہ بڑا زبردست معاملہ تھا. اور اس کی وجہ دیکھیں لوگوں نے بے گناہ بڑی قید کاٹی. ریسکیو 1122 کے لوگ جو ہوتے ہیں سرکاری اہلکار، یہ جنگ میں بھی انہیں امان دی جاتی ہے. لیکن یہاں پنجاب میں آپ کو پتہ ہے، وہ آگے چل کے صحافیوں کا دیکھ لیں معاملہ سارا، میں آپ کو پنجاب کا بتاتا ہوں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو وفادار اور وقدار کا فرق بھی سمجھ آئے. باجوڑ میں جو کرکٹ میچ ہوا اس میں آپ دیکھیں ایک طرف قیدی نمبر 804 کے نعرے تو لگے ہی جو سوشل میڈیا آپ کو نظر آتا، لیکن جو اصل معاملہ جو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ مبارک زیب کے بارے کے خلاف جو نعرہ بازی ہوئی، جس طرح وہاں وہ ذلت کا، نفرت کا، حقارت کا شکار ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے. قاضی جیسے آپ کے سامنے بھی جو کچھ ہوا، ابھی وہ سارے لوگ ڈر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہوا، تو یہ جو علامتی استعارے ہیں اس طرح کے، ان سے بڑا فرق پڑتا ہے، اسے بھولے نا. اور جو وفادار لوگ ہیں، جیسے انور زیب آیا 26 دنوں کی قید کاٹ کے، اس کا استقبال دیکھیں. تحریک انصاف کے جھنڈے میں وہ لپٹا ہوا تھا، لوگ اس کے اوپر پھولوں کی بارش کر رہے تھے. مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے نظریے پر، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور یہ بات دیکھیں تحریک انصاف کو میں بار بار کہتا بھی ہوں، ان کے سب لوگوں کو، پاکستانیوں کو بھی، کہ وائٹ پیپر کی صورت میں یہ تمام معاملات، یہ ویڈیو ڈاکومنٹیشن کریں. باخدائی بڑا اہم معاملہ ہے. آپ لوگوں کی پاکستانیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، بھول جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں یاد رہنا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب اس وقت آپ کو یاد نہیں، 2 سال 7 مہینے میں جو انسانی حقوق کا معاملہ ہوا، جو کارکنوں کے ساتھ ہوا، جو جمہوری انداز میں تحریک انصاف نہ جلسہ، ریلی، جلوس کچھ بھی ابھی تک نہیں نکال سکتی. لوگ غائب ہوتے رہے، مقدموں میں حراست میں. انسانی حقوق سے آپ کو پتہ ہے جس طرح انٹرنیٹ، سوشل میڈیا جس طرح بند ہوا، ایکس بند ہوا، صحافیوں کو، بلاگرز کو جس طرح راستے سے ہٹایا گیا، عدلیہ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، خفیہ ویڈیوز بنائی گئیں، اور کس طرح ان کے کرپٹ لوگوں کے کیسز ایک قلم کی چنبش سے ختم ہوئے. فارم 47 کی حکومت بنی، معیشت تباہ ہوئی، پی ٹی آئی کا نشان چھنا، مطلب مقدمات ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹے، عورتیں، بچے، بزرگوں کی 9 سال سے بلکہ 9 مہینے سے لے کے 9 سال اور 90 سال کے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا. تو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انہوں نے خان کو تو قید کیا ہی کیا. ارشد شریف ضلع شاہ کا معاملہ ہے، پھر جو خان پر فائرنگ کا اطلاع، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈاکومنٹ کرے کوئی خدا کے لیے. یہ میں سب لوگوں سے درخواست کروں گا.
پاکستانی صحافیوں کے لیے دیکھیں تاریخ کا یہ بدترین سال گزرا ہے 2024. 57 کے قریب ایسی رپورٹس آئی ہیں, 57 رپورٹس. ذرا غور سے سنیں, اس کو کاٹ کے رکھے اپنے پاس, محفوظ کریں, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں بار بار. میڈیا واچ ڈاگ فریڈم نیٹ ورک کی ابھی 2024 کی رپورٹ آپ پڑھیں. 11 قاتلانہ حملے ہوئے, 5 صحافی اور ایک یوٹیوبر جو ہے وہ نومبر 2023 سے اگست 2024 تک یہ شہید ہو چکے ہیں. سندھ میں سب سے زیادہ تباہی بربادی, جہاں بلاول زرداری کہتا ہے کہ جمہوریت کا راگ ہے بڑا, جو جمہوریت بڑی اٹھاتا ہے وہ. 13 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں یہاں پہ صرف پنجاب میں. اسلام آباد تیسرا خطرناک, وہاں پہ 12. بلوچستان میں 2 کیسز ہوئے ہیں اور کے پی میں 7. اب یہ دیکھیں کے پی میں تو خیر ایک کیس بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے بالکل. وہاں پہ تو حکومت کو کوشش کریں وہ خود بھگت رہے ہیں, ایک کیس بھی کسی صحافی پہ نہیں ہونا چاہیے, ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو خواتین جرنلسٹ کے ساتھ بھی ہوتا رہا. 9 کے قریب تو انہیں بھی ڈرایا دھمکایا گیا, دھمکیاں دی گئیں. اور بلوچستان کے پی کی حالات تو پھر بہت بہتر ہیں. جو تباہی بربادی سندھ, پنجاب اور اسلام آباد میں مچی ہے, اور پنجاب تو آپ کو پتہ ہے, خدا اللہ معاف کرے, ایسا یقین کرے چڑھ گیا نا ان کے ہاتھ. اور پنجاب میں اسی لیے بار بار دیکھیں احتجاج کا بھی معاملہ سب سے بڑا اہم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یاد رکھیں احتجاج کے معاملے پر یہ جو دباؤ آپ دیکھتے ہیں سپورٹر ووٹر سوشل میڈیا کا, یہ سب سے بڑا دباؤ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو باخدا کوئی تنقید ناراض نہیں کرتی, غصہ انہیں منظور ہے. ایک چیز انہیں گوارا نہیں اور منظور نہیں ہے, وہ احتجاج. احتجاج کا نام لیں, آپ عوام کو سڑکوں پر آنے کی بات کریں, ادھر بس وہ آپ سے راضی نہیں ہے, ناراض ہوں گے, غصہ کریں گے اور پھر آپ کو تکلیف بھی کریں گے. احتجاج کی کال لوگوں کو متوجہ کرنے والے لوگوں سے بھی انہیں شدید نفرت ہے. اور یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پنجاب اور اسلام آباد کی طرف احتجاج کا معاملہ بالکل ہی نہ آئے, کے پی میں رکھیں, بلوچستان میں رکھیں, سندھ میں رکھیں, جو مرضی کریں, کراچی میں, پنجاب کا نام نہ لیں. بس پنجاب کو آپ بالکل بھول جائیں. 62% ہے پنجاب پاکستان, یاد رکھیں. اسی لیے احتجاج کا معاملہ نظر مکمل خاموشی, پن ڈراپ سائلنس انگریزی میں کہتے ہیں. کوئی بات کرنے کے تیار نہیں ہے وہاں پہ. یہ اراکین اسمبلی جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہے, آج دیکھیں یہ سلمان اکرمانیہ سے پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی کمیٹی میں کیا شکایتیں کیا لگا رہے ہیں, ذرا ان کی باتیں سنیں. یہ کے پی کے رہنماؤں کی شکایتیں لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں مداخلت کرتے ہیں, ہمارے کارکنوں کو کہتے ہیں احتجاج کرو. شیر افضل مروت اور علی مین گنڈا پور کا نام لے کے انہوں نے کہا ہم سے مشاورت ہی نہیں کرتے, احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. اور مخصوص نشستوں پہ بھی انہیں تکلیف وہ ہے کہ یار یہ کیوں مخصوص نشستوں کے معاملے میں مداخلت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں ایک طرف مریم نواز کے گلے شکوے کہ کیوں علی امین گنڈا پور پنجاب کی طرف آتا ہے, کیوں کے پی کے, بھائی کے پی کے لوگ آئیں کیوں آپ کی طرف, تو خود اٹھیں. لیکن جب آپ نے غیرت کو تھپکیاں دے دے کے سلا دیا ہو, آپ کو خان کی پرواہ نہ ہو, تو پھر کارکنوں سے لوگ براہ راست رابطہ کریں, ٹویٹر سپیس میں کریں, سوشل میڈیا پہ کریں, تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو یہ روکنے میں اب پہلے تو کرنے کو تیار, روکنے میں بھی فرنٹ پہ ہیں. تو پنجاب کے حالانکہ یہ حالات اس قدر بدترین ہے اس حکومت کے, جو معیشت کے حالات ہیں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ملک کے جو حالات ہیں ان میں پنجاب سب سے سر فہرست ہے. تو ان کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہے. یہاں حکومت ایک بل بناتی ہے, یہ فوراً ڈر جاتا ہے. ابھی انہوں نے ایک بڑا خطرناک ان کو ڈرانے کے لیے انسداد دہشت گردی کا ایکٹ 1997 کا ترمیم کا بل بنایا ہے کہ جی سیکیورٹی خطرات جو ہوں گے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کسی شخص کو بھی گرفتار کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو فل اختیار دے دے گی. تو بس یہ سنتے ہیں اتنی سی بات اور اس کے بعد کہ تو لو جی اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے. جس طرح عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کریں اور جج کہیں ٹھیک ہے جی ہم ہتھیار پھینک کریں, جج ہتھیار پھینک کریں. اب عدلیہ میں دیکھیں یہ براہ راست آج قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے 25 کی منظوری دی. حامد خان کامران مرزا نے مخالفت کی ہلکی بلکی, لیکن 25 کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا وہ توڑا جائے, اکثریت توڑی جائے جو منصور علی شاہ اور جے آفریدی کی بن چکی ہے. اب ایک طرف پاکستان کی مجموعی حالات دیکھیں تو ٹیکسز کی صورت میں جو تباہی بربادی پنجاب حکومت آئی ایم ایف کی جو شرائط پوری نہیں کر رہی, جسے ابھی تیسری سہ-ماہی میں ابھی ان کو رگڑا لگے گا. آئی ایم ایف نے اپنے بجٹ میں سرپلس مانگا تھا, یعنی فالتو پیسے دکھائیں, منافع دکھائیں. اب تینوں صوبوں میں جس میں سندھ نے دکھایا 113 ارب, 131 ارب, کے پی نے 103 ارب اور بلوچستان نے 85 ارب, ان تینوں صوبوں نے سرپلس اکٹھا کر لے, منافع کما لے. پنجاب کی حکومت 160 ارب کا خسارہ کر گئی, نقصان کر کے پیسہ ڈب ہو گئی, کیونکہ مریم نواز نے ٹک ٹاک بنانی ہے, آپ کو پتہ ہے, صحافیوں کو پلاٹ دینے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے دینی ہیں وکلا کو. تو یہ سارے مسائل میں حکومت کنٹرول کرنے کے لیے حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ پڑھی جا رہی. بلومبرگ کی رپورٹ پڑھیں آج کی, پاکستان کا پڑھا لکھا ہنرمند طبقہ ان لوگوں کے ان وجوہات پر سیاسی انتقام کی وجہ سے اور معیشت کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. 16 لاکھ لوگ کنفرم ہو چکے ہیں, مزید جا رہے ہیں, اور 50 مختلف ممالک میں جا چکے ہیں. زیادہ تر کون ہے؟ ڈاکٹرز ہیں, تعلیم کے شعبے سے, ٹیکنالوجی کے شعبے سے, وہ ہنرمند لوگ جو پاکستان کو آئندہ آنے والی دہائیوں میں چاہیے. لیکن چونکہ عدم تحفظ اتنا پھیل چکا ہے کہ کوئی بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے, اتنی زیادہ گھٹن اور حبس ہے, جس پاکستانیوں کا حال تو بالکل جس طرح پی آئی اے کے ادارے کا حال ہے وہ ہو چکا ہے. پارلیمنٹ کا آپ حال دیکھ لیں, وہاں سارے کے سارے اچکے چور ڈاکو انہوں نے بٹھا دیے.
اپنے لیے ڈاکٹر تک ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کھانے کے انتظام ان کے آپ چیک کر لیں وہاں جا کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی پرائیورٹیز کا، ترجیحات کا۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، یقین کریں جنہیں سادہ جمع تفریق نہیں آتی، جنہیں یہ نہیں پتا کہ 10 ارب کی آپ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، 6 تو آپ کے پاس صرف بوئنگ 777 موجود ہے جہاز، 350-400 ملین ڈالر کا تو ایک جہاز ہے، 14 ارب ڈالر تو صرف سادہ یہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس تقریباً 30 سے 35 جہاز اپنے موجود ہیں، لیکن چونکہ اس ادارے میں ہمیشہ ریٹائرڈ لوگ لگتے رہے جو منصوبے کے تحت اتباع کرتے رہے کہ جب بیچنا ہو تو کوڑیوں کے بھاؤ، یہ یقین کریں ہر ادارے میں یہی واردات کرتے ہیں کہ اس ادارے میں گھس کے اسے بالکل تباہ و برباد کریں، تاکہ جب بیچنا ہو، لیز پہ دینا ہو تو کوڑیوں کے بھاؤ ملے، اس میں سے بھی آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ سارے حالات ہیں۔ اب ان تمام حالات میں اب یہ تو چونکہ ڈیلی کی اپڈیٹس ہیں، اگلے ویلاگ میں مزید اس طرح کی انشاءاللہ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو آپ کو کہ ہم جا کے دریں ہیں، کیونکہ میڈیا کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو تو اس وقت اتنا پیسہ ملا ہے، وہ مریم اور عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی کہ اتنا پیسہ ہم نے دے دیا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہر چینل کے پاس ہے کہ انہیں اب کمی نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ کو تو نہیں بتائیں گے ساری باتیں، وہ چھپا جاتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔